आप जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पट्टा हमेशा तुर्क का पट्टा होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। एक और पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता पाकिस्तानी गिरफ्तार हुआ है। दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुक, उनके मावनत और उनकी माली मावनत के इल्जाम में पिछले कई दिनों से मुसलसल खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में कराची और लाहौर से गिरफ्तारियों की उन लोगों की जिन्होंने के आला तालीम हासिल की और आला तालीम हासिल करने के बाद वो इंतहा पसंद ग्रोह और दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक हो गए। कराची में आज गिरफ्तारी की है इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने, जिसने छापा मार के क्लिफ्टन से कॉलेज ऑफ अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव आदिल मसूद भट्ट को गिरफ्तार किया है। आदिल भट्ट कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल से पढ़ने के बाद अमेरिका से उसने MBA किया और अब उस पर अलकायदा समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग का इल्जाम लगाया गया है। पिछले कुछ अरसे से इंतहाई तालीम याफ्ता और प्रोफेशनल अफराद की गिरफ्तारियां इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबित के इल्जाम में मुसलसल की जा रही हैं। पुलिस कहती है कि मुलजिम आदिल मसूद भट्ट सानह सफूरा गोट के दहशतगर्द मरकजी दहशतगर्द साद अजीज का पार्टनर है और वो आला तालीम याफ्ता नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग में इन्वॉल्व है। इससे कबल डॉक्टर अकमल वहीद और डॉक्टर अरशद वहीद को इंटेलिजेंस इदारों ने दहशतगर्दी के मावनत के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। सिंध में दाइश का अमीर उमर जलाल काठौर और उसकी बीवी भी इंतहा पसंदी की सोच उजागर करने और लोगों को दहशतगर्दी पर गायब करने में मुलव्विस बताए जाते हैं। इसी वक्त ये भी बात भी सामने आई है कि इसी शख्स को, जिसे उमर हमीद जलाल उर्फ जलाल काठौर बताया गया है, वो पाकिस्तान में सिंध के सूबे में दाइश से मुंसलिक अफराद समझा जाता है और उससे बराह रास्त ताल्लुक आज की गिरफ्तार शख्स के बताए गए हैं। कुछ रोज कबल लाहौर पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 6 दिसंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 असातिज़ा और तालिब इल्म को गिरफ्तार किया था। मुल्ज़िमान में एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आमिर सईद और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चरर और लॉ डिपार्टमेंट का एक तालिब इल्म शामिल था। पंजाब पुलिस ने एक हफ्ते कबल पंजाब यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर गालिब अता को कलअदम हिज़्ब तहरीर के राब्तों के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इसी तरह की गिरफ्तारियां कराची पुलिस ने 2 हफ्ते कबल की थी, जब कलअदम हिज़्ब तहरीर कराची के अमीर सोहाम कमर को गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम मैकेनिकल इंजीनियर और के इलेक्ट्रिक में डेप्यूटी मैनेजर था। सानह सफूरा में मुलव्विस दहशतगर्द साद अजीज MBA, जबकि रेंजर्स मुकाबले में मारे गए मुलजिम अब्दुल अहद और मोहम्मद सालेह इंजीनियर्स थे। हिज़्ब तहरीर का जेर हिरासत मुबैना दहशतगर्द उवैस राहील इंजीनियरिंग और MBA की डिग्री रखता है। कलअदम तालिबान के गिरफ्तार दहशतगर्द ज़रीफ अहमद ने MBA और अब्दुल गफूर इंजीनियरिंग की डिग्री दे रखे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के आला तालीम याफ्ता के इदारों में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में मैसिव पेनिट्रेशन है, भरपूर पेनिट्रेशन हुई है ऐसी तंजीमों की जो कि इंतहा पसंदों और दहशतगर्द गिरोहों से बराह रास्त ताल्लुक रखती हैं। आज इसकी इत्तला कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज और SSP राजा उमर खताब ने दी, जिन्होंने इससे पहले सानह सफूरा भी ब्रेक किया था और ये बहुत बड़ा केस सॉल्व किया था। आज की इस गिरफ्तारी को उन्होंने इन्हीं गिरफ्तारियों का तसलसल बताया। आदिल मसूद भट्ट एक आला तालीम याफ्ता शख्स है, जिसने सेंट पैट्रिक कॉलेज स्कूल और सेंट पॉल से तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए 1987 में अमेरिका चले गए। वहाँ से इंडियाना यूनिवर्सिटी से BBA और न्यूयॉर्क फॉरेन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की और 92 में पाकिस्तान वापस आ गए। 1994 में अपने दीगर पार्टनर के साथ मिलकर कराची में स्कैम्स कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट साइंसेज के नाम से इंस्टीट्यूट बनाया। साल 2000 में आदिल भट्ट ने तंजीम इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की और डॉक्टर इसार के हाथ पर बतौर एक कारकुन के बैत की। तंजीम इस्लामी के दौर में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें होती रहीं, जिनमें शिबा अहमद, खालिद यूसुफ बारी वगैरह शामिल थे। तंजीम इस्लामी के इख्तलाफात के बाद इस तंजीम को छोड़ दिया, मगर खालिद यूसुफ बारी के साथ ताल्लुकात कायम रखे। इस दौरान खालिद यूसुफ बारी की मार्फत डॉक्टर अकमल वहीद से मुलाकात हुई और आदिल भट्ट ने डॉक्टर अकमल वहीद को फंड देना शुरू कर दिया।
یہ تو تھا بیک گراؤنڈ جو راجہ عمر خطاب نے دیا. آج کی ایک اور بڑی اہم گرفتاری بتائی جا رہی ہے کراچی پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی. انسداد دہشت گردی کی جو مسلسل کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں اس کو ایک مزید بریک تھرو کہا جا رہا ہے, خاص طور پہ ان گروہوں کے حوالے سے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور پاکستان کے پروفیشنل کالجز میں اور انسٹیٹیوشنز میں انہوں نے اپنے سلیپر سیلز یعنی خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں. اس کیس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے کراچی کے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی. بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. یہ بتائیے گا کہ ہمیں اچھی طرح سے علم ہے کہ جو عادل بٹ صاحب جو آج گرفتار ہوئے ہیں یہ براہ راست ایسی تنظیموں کے ساتھ منسلک تھے جو کہ ان کی نالج میں تھی, جو کہ دہشت گردی میں براہ راست انوالو ہیں. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ نہیں, ایسے بالکل ایسا ہی ہے کامل صاحب. سب سے بڑی جو تنظیم جیسے کہ جس نے ثانیہ صفورہ کا اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا تھا, اس کے ساتھ عزیز تھا جو ماسٹر مائنڈ, اس کے ساتھ یہ بزنس پارٹنر بھی تھے. اب اندازہ لگائیں کہ ان کو پتا تھا کہ وہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی کی کارروائی کرنے والے تھے, اس کے باوجود اس کا بزنس پارٹنر تھے. اس کے علاوہ دیگر 4 تنظیموں کو بھی مکمل طور پر سپورٹ کرتے تھے. اس میں جو بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل انہوں نے نہیں بتائی جو سی آئی ڈی کے انچارج ہے, لیکن بینک اکاؤنٹس بھی ان کے پکڑے گئے ہیں جس میں یہ باقاعدہ فنڈنگ کرتے تھے اپنے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے. اس میں جو اب تک تحقیقات سامنے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 20 رکنی جو گروہ ہے خواتین کا وہ برین واش کر رہا ہے تعلیمی اداروں میں جا کر مختلف پڑھے لکھے نوجوانوں کو, اور دیگر جو پوش علاقے ہیں کراچی کے ڈیفینس کلیکٹر میں جو رہتے ہیں رائش پذیر ان سے رابطے کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں خواتین کا بھی ذکر آ رہا ہے, اس میں اس شخص کا بھی ذکر آ رہا ہے جس کی شناخت ہے داعش کے سندھ کے سربراہ کی حیثیت سے. یہ بتائیے گا جو یہ خواتین کا ذکر آ رہا ہے اس میں امتیاز تو نہیں ہے؟ یہ خواتین عام دین کا کام تو نہیں کر رہی تبلیغ کا؟ کیونکہ اس کا دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کہیں اس قسم کے لوگ کی اس میں کسی معصوم کو یا کوئی غیر دہشت گرد یا غیر انتہا پسند کام کرنے والی خواتین پہ تو اس کی آنچ نہیں آتی ہے. اس بارے میں ثبوت موجود ہے کہ یہ جو خواتین کا ذکر آ رہا ہے یہ براہ راست دہشت گرد تنظیموں سے منسلک تھی. دیکھیں یہ تمام باتیں کامل صاحب جب دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو اس کے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں سامنے آتی ہیں, اس کی باقاعدہ تحقیقات کی جاتی ہیں, اس کے کانٹیکٹ ملائے جاتے ہیں, اس کے جو موبائل فون کے کانٹیکٹ ہیں وہ نکالے جاتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہیں, ان کا تمام ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ تمام باتیں میڈیا کے سامنے آتی ہیں اور تحقیقاتی ادارے تمام جو خواتین کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کے مکمل ثبوت ہیں, لیکن گرفتاری نہیں ہوئی ہے. جو جیسے آپ نے کہا کہ ثانیہ صفورہ میں عمر جلال عرف کاٹھور جو جامشورو میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہیں کا رہائشی تھا, ان کی اہلیہ بھی ایک کراچی میں یونیورسٹی ہب ریور روڈ پہ وہاں پروفیسر تھی, ان کو حراست میں لیا تھا تحقیقاتی اداروں نے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی عمر کاٹھور کہتا تھا جی خواتین اکٹھی کریں, ان کا برین واش کریں تاکہ ہم دیگر خواتین کو شامل کریں, نوجوانوں کو شامل کریں. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے, لیکن ہمارے سیکورٹی ادارے اور جو سی ٹی ڈی ہے وہ بڑی کامیابی سے ان کے گھیرا تنگ کر رہی ہیں. جو بڑی کامیابی ہے اس میں جو 2 گرفتار ہوئے اس میں ایک میاں بیوی بھی شامل ہیں جو محمود آباد میں آج سے 2 ماہ قبل گرفتار کیا تھا, تحقیقاتی اداروں نے چھاپا مارا تھا. اور دونوں میاں بیوی بھی ایک اسکول چلاتے تھے اور وہاں لوگوں کے برین واش کرتے تے. یہ وہ باتیں جو تحقیقت میں انکشاف ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں پچھلے سمجھ لی 3 مہینوں میں, بزنس گریجویٹس ہیں, انجینئرنگ کالج کے گریجویٹس ہیں, پنجاب سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ علیحدہ سیلز ہیں جو کر رہے ہیں یا کسی طور یہ کہیں سے جڑے ہوئے ہیں؟ کتنا ان میں فرق ہے آپس میں؟ دیکھیں گورنمن صاحب یہ بالکل ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں کراچی میں کہاں مقامات پر ہیں, لاہور میں کہاں ہیں اور دیگر شہروں میں کدھر ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ جو عادل بٹ پکڑا گیا ہے ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ, اس کے علاوہ جو محمود آباد میں پکڑے گئے 2 مہینے پہلے میاں بیوی, وہ تمام انٹر کنیکٹ تھے, وہ سعد عزیز سے رابطے میں تھے, سب کو پتا تھا کہ کیا کام ہو رہا ہے. اگر یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ نہ ہو تو یہ پھر لوگوں کے برین واش کیسے کریں, کیونکہ الگ الگ رہتے, مسلسل ٹیلی فون پہ رابطے میں تھے, موبائل فون سے رابطے میں تھے. اور اس کے علاوہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جو ٹیکنالوجی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, زیادہ تر رابطے ان کے انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتے تھے, مختلف ویب سائٹ کے ذریعے, لیکن وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں. جب سے سعد عزیز کا واقعہ ہوا تھا اس میں لیپ ٹاپ ملا تھا,
اس میں تمام باتیں تھیں. وہ تمام باتیں انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ تحقیقاتی ادارے جلد جو خواتین ہیں ان کو گرفتار کر لیں گے. اس میں ابھی گرفتاری کوئی نہیں ہوئی ہے سوائے ایک جو شادیہ جلال تھیں, جو عمر کاٹور کی اہلیہ ہیں, ان کو حراست میں چھوڑ دیا. لیکن اب تک جو گروہ پکڑا گیا ہے اس میں عادل کے ساتھ جو انکشاف ہوا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح وہ ہمارے ساتھ دیں اور اس کا دائرہ وسیع کیا جائے. اور ان صاحب کا جو اب گرفتار ہوئے ہیں عادل بٹ, ان کا تعلق ارشد وحید اکمل وحید کے ساتھ بھی بتایا جا رہا ہے. یہ تو کئی سال پرانی بات ہے جب کور کمانڈر کراچی پہ حملہ ہوا تھا, یا دہشت گرد حملہ, اور جس میں کہ 1 درجن سے زائد لوگ اور اس میں بڑی میسو ہلاکتیں ہوئی تھی. ان کا تعلق تھا ارشد وحید اکمل وحید سے. تو یہ اس وقت سے ان کا سلسلے چل رہے ہیں. دیکھیں یہ کیونکہ تعلیم یافتہ جب لوگ ہوتے ہیں, جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, دوسرے رابطے میں ہوتے ہیں. 94 میں یونیورسٹی بنائی تھی جو بات ایلینڈ پر ہے. 2004 میں جو جندلہ نامی دہشت گرد تنظیم سامنے آئی تھی جو اس وقت کور کمانڈر پہ حملہ کیا تھا, اس میں جو دہشت گرد زخمی ہوئے تھے اس میں وہ 2 بھائی اکمل اور ارشد وحید ان کو بھی امداد دیتے. تو یہ ان کے کالج میں پڑھتے تھے. ہمیں ابھی تک تو ہمارے تحقیقاتی اداروں نے بتایا ان سے ان کی دوستی ہوئی. اس کے بعد سے ان کا ذہن بدلا, انہوں نے یونیورسٹی کھولی. سب سے جو خطرناک بات ہے کہ یونیورسٹی کے اندر بھی جب کلاسیں ختم ہوتی تھی ہمیں پتہ چلا کہ وہاں بھی نوجوان لڑکے لڑکیوں کی برین واش کرتے تھے. اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنا کام چھوڑا نہیں تھا. جو بچے نہیں آتے تھے تو انہیں زبردستی نہیں کرتے تھے, لیکن جو آ جاتے تھے ان کو کلاس روم میں ختم ہونے کے بعد تھوڑا ٹائم الگ سے دیا جاتا تاکہ ان کی برین واشنگ کی جا سکے. بہت بہت شکریہ جناب ریحان ہاشمی. ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ میں جاری جدوجہد کشمکش. ڈاکٹر عاصم کیس, ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیس حکومت کی جانب سے کون لڑے؟ رینجرز کی جانب سے ایک وکیل متعین ہوا ہے. حکومت سندھ کہتی ہے کہ باقاعدہ اس کی منظوری نہیں لی گئی ہے. آج وہ وکیل کہتے ہیں کہ انہیں ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیس پیش کرنے سے روکا جا رہا ہے. گنجلک سچویشن ہے. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر عاصم کیس میں مسلسل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, موڑ آ رہی ہے. واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت سندھ اپنی اس پوزیشن پہ قائم ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے ساتھ رینجرز نے زیادتی کی ہے. اسی لیے آج بھی اس سلسلے میں جب ڈاکٹر عاصم کیس پیش ہوا عدالت میں انسداد دہشت گردی میں, وہاں پہ ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی جب ڈاکٹر عاصم کے خلاف سرکاری وکیل مشتاق جہانگیری نے کہا, جو کہ اب رینجرز کے حوالے سے اس کیس میں رینجرز کی حکومت سندھ کی ترجمانی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت مجھ پر ڈاکٹر عاصم کے حق میں بیان دینے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے. میں اپنی کام پوری غیر جانبداری سے سر انجام دے رہا ہوں. ڈاکٹر عاصم کے حق میں بیان نہ دینے پر حکومت مجھے سزا کے طور پر ہٹانا چاہتی ہے. سندھ حکومت کو مجھے ہٹا کر کسی من پسند وکیل کو پروسیکیوٹر لگانے سے روکا جائے. عدالت سے انہوں نے یہ بات کی. عدالت نے ان کی بات سنی ضرور, مگر اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا. اس سے قبل 5 دسمبر کو ڈاکٹر عاصم کیس کے تفتیشی آفیسر انسپیکٹر ذوالفقار کو تبدیل کیا گیا تھا اور ڈی ایس پی الطاف حسین کو نیا تفتیشی افسر مقرر کیا گیا تھا, جنہوں نے اپنی پہلی رپورٹ پہ جو انہوں نے انویسٹیگیشن رپورٹ پیش کی سندھ ہائی کورٹ میں, اس میں انہوں نے واضح طور پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف دہشت گردی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے اور ان کے خلاف کیس کو واپس لے لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ الزامات غلط لگائے گئے تھے. آج ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے. مشتاق جہانگیری وہ کہ عدالت کا انہوں نے رخ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پبلک پروسیکیوٹر ہے, یعنی کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف سرکاری وکیل ہیں. لیکن آج ایک دستاویز سامنے آئی ہے حکومت سندھ کی, حکومت سندھ کے وزارت داخلہ کی جانب سے, جو کہ ادارہ ہے جہاں سے کہ سرکاری وکیلوں کی تعیناتی کا حکم نامہ جاری ہوتا ہے. آج وہ حکم نامہ جو مشتاق جہانگیری کے حوالے سے جاری ہوا ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس میں واضح طور پہ دکھ رہا ہے کہ اس میں ہوم سیکرٹری جو اس سلسلے میں مجاز آفیسر ہیں ان کے سائن اس پہ موجود نہیں ہیں. اور اس سے یہ بات کہی گئی ہے, اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مشتاق جہانگیری کا اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ مترجع ہے, وہ صحیح نہیں ہے. اور کیونکہ اس پہ حکومت سندھ کے مجاز آفیسر جناب ہوم سیکرٹری ایڈیشنل ہوم سیکرٹری محمد وسیم کے دستخط نہیں ہے, جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں محمد وسیم کے دستخط نہیں ہے. حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ مشتاق جہانگیری صحیح طریقے سے اور قانون کے مطابق اور پروسیجرز کے مطابق پروسیکیوٹر مقرر نہیں ہوئے ہیں. یہ ایک نئی پراسرار سی سرگرمی ہے جو سامنے آ رہی ہے اور اس حوالے سے ڈاکٹر عاصم کیس میں حکومت سندھ کا یہ موقف برقرار ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں دہشت گردی کے وہ درست نہیں ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے
تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور مسلسل پیش رفت جاری ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے، اور واقعات ہو رہے ہیں، پیش رفت ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس سے لگتا یہ ہے اور یہ بات خارج از امکان نہیں لگتی کہ آگے چل کے شاید دونوں ملک دیرپا امن کے حوالے سے کوئی دیرپا اقدامات اٹھائیں۔ پہلی بار یہ ایک سالڈ سچویشن ایمرج کر رہی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ تقریباً 1 ماہ قبل بھی کہنا ناممکن تھا، بہت مشکل تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے کوئی سالڈ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اچانک تقریباً 20 روز قبل 30 نومبر کو فرانس میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے دوران بالکل ہی اچانک بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خود چل کر وزیر اعظم نواز شریف کے پاس آئے اور 2 منٹ تک ان کے برابر صوفے میں بیٹھے اور اس انداز میں گفتگو کی کہ پورے پاکستان، بھارت اور شاید دنیا کے تمام لوگ جو بر صغیر میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دیکھتے رہ گئے۔ واضح طور پہ لگا کہ ان 2 منٹ میں کچھ برف پگھل گئی ہے۔ برف کچھ نہیں پگھلی تھی، بہت زیادہ پگھل گئی تھی، کیونکہ اس کے فوراً بعد پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے درمیان ایک ملاقات 1 ہفتے کے بعد بینکاک میں ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ نے بھی شرکت کی، اور یہ ملاقات ایسی تھی جس نے یقینی طور پہ حیرت زدہ کر دیا۔ فورن پالیسیز کے جو واچ کرنے والے ہیں، دیکھنے والے، وہ حیران رہ گئے کہ آخر کس طرح سے یہ ممکن ہوا، اور یہ بہت اہم ملاقات دونوں قومی سلامتی کے مشیران کے درمیان سیکرٹری خارجہ کی موجودگی میں ہوئی۔ اس کے صرف 2 روز کے بعد بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج عالمی کانفرنس میں، بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد تشریف لے آئی، مگر انہوں نے بہت زیادہ وقت گزارا اپنے 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے مشیر خارجہ، پاکستان کے وزیر اعظم اور دوسرے حکام سے بات چیت کرنے میں، اور اس حوالے سے اس دوران دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت اچھا کمیونیکے بھی سامنے آیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر یہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد مسلسل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ابھی چند دن کی بات ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی نے ایک غیر معمولی انٹرویو دیا ہندوستان ٹائمز کو۔ ایک ٹیلی فون انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو ماضی میں پھنسے رہنے کے بجائے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کو مستقبل کے لیے محدود خود سوچنا ہوگا، ہم اپنے بچوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ پاک بھارت آگے بڑھنے پر متفق ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان جناب ناصر خان جنجوعہ کا سامنے آیا، اور اس کے فوراً بعد یہ اطلاع آئی کہ محترمہ سشما سوراج جو کہ اسلام آباد کا دورہ انہوں نے کیا ہے بھارت کے ساتھ، بھارت کے حوالے سے، پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے، وہ نئی دلی میں بھارتی پارلیمنٹ کے سامنے گئی اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ایک بہت مثبت بیان دیا۔ یدھ یا اکیلا راستہ نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں نے بیٹھ کر نئی پہل کی ہے کہ ہم بات چیت کے راستے سے اس مسئلے کو سلجھائیں گے، تو ایک نئی بگننگ، ایک نئی شروعات ہوئی ہے، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ صدن اس میں ہمیں شبھ کامنائیں دے کہ بات چیت کے راستے سے ہی راستہ نکل آئے اور یہ آتنکواد کا سایہ ہم پر سے اٹھ جائے۔ ابھی صرف 3 دن پہلے کی بات ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کی افواج کے سربراہوں کے ساتھ ایک بہت بڑا انہوں نے اجلاس کیا، ایک بہت بڑی تقریب تھی جس میں انہوں نے شرکت کی، اور پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے امن کی جو فائدے ہو سکتے ہیں انہوں نے گنایا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بحال ہوتے ہیں، امن ہوتا ہے تو اس کا بیش بہا فائدہ ہوگا بھارت کو۔ نریندر مودی نے یہ بات کہا۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ ایک ماحول بن رہا ہے، اور اس ماحول کے حوالے سے کیا واقعی کوئی دیر پا بریک تھرو ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور سابق سینئر سفارتکار، پاکستان کے سابق چین میں سفیر جناب مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ بتائیے گا، یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید اگلے ماہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ دونوں وزرائے اعظم ڈیووس میں سوئٹزرلینڈ میں بھی ملنے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پچھلے 21 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اشارہ کر رہا ہے، یہ سمت دکھا رہا ہے کہ شاید کوئی دیر پا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے؟
آپ نے درست کہا اور جو آپ نے تجزیہ کیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس سال مسلسل کوشش کرتا رہا ہے کہ بھارت مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائے. اب بھارت نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، بالغ نظری کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے زمینی حقائق کو تسلیم کیا ہے جس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ ایک اعتبار سے پاکستان کی اخلاقی فتح ہوئی کہ ہم امن کی بات کرتے تھے، وہاں سے تصادم کی آواز آ رہی تھی، لیکن یہ لمحہ جو ہے یہ فتح و شکست کا ایک میزانیہ بنانے کے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہم دونوں کو مل کے اس خوشگوار ماحول کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، صاحب یہ لگتا نہیں ہے کہ اس دفعہ یہ دکھاوا اور گیلری نہیں ہے، اس میں شاید کوئی ٹھوس حقیقی جینوئن دلچسپی بھی ہے دونوں ملکوں کی جانب سے، خاص طور پر بھارت کی جانب سے؟ دیکھیے مربوط مذاکرات جنہیں پہلے کہتے تھے، جسے کمپوزٹ ڈائیلاگ کہتے تھے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، وہ ایک سراب رہے ہیں، ان سے کوئی نتائج برآمد نہیں ہو سکے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا ہونا اگر وہ بے نتیجہ بھی ہوں تو مذاکرات کے تعطل سے ایک بہتر صورتحال ہے. لیکن ایک چیز جو آپ نے کہی ہے کہ اس وقت بھارت سنجیدہ نظر آ رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ فارن سیکرٹریز کے مذاکرات اگلے مہینے ہونے والے ہیں جس میں لائحہ عمل، حکمت عملی اور ایجنڈے کو ترتیب دیا جائے گا ایک اثر نو. تو یہ خوشائند اقدامات ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اب تک جیسے ہمارے مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقے سے وہ بے نتیجہ عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بھارت اور پاکستان میں یہ آگہی پھیل گئی ہے اور یہ شعور آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کے دیر پا حل ڈھونڈنے چاہیے، اور اس میں جو اس وقت ایجنڈا ترتیب دیا گیا ہے وہ دیر پا ہے. اور میں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی اضافہ کروں کہ کچھ معاملات حکومتی سطح پہ طے ہوں گے، لیکن عوام کی سطح پہ بھی میل جول کو بڑھایا جائے، اعتماد کو بڑھایا جائے، تاکہ اس پورے عمل کو نتیجہ خیز بنایا جائے. جو سیکرٹری خارجہ کے مذاکرات اگلے ماہ ہونے ہیں، سیکرٹری خارجہ دونوں مل تو چکے ہیں بینکاک میں، اس کا مطلب یہ کہ ابتدائیہ جو ہے وہ تیار ہے، اب یہ جو اگلا مرحلہ ہوگا اس میں بہتر پیش رفت ہو سکتی ہے. جی درست ہے، اور جب یہ فارن سیکرٹریز ایک ایجنڈے کو ترتیب دیتے ہیں تو ہر دور کچھ وقت لیتا ہے، کیونکہ اس کے جو ایجنڈے کے 10 کے قریب نکات ہیں اس میں کئی سطح پہ ملاقات ہوتی ہے، فارن سیکرٹریز ملیں گے اور متعلقہ وزارتوں کے سیکرٹریز ملیں گے. تو یہ ایک پورا عمل ہے. جہاں تک آپ نے اشارہ کیا بینکاک کا، تو وہ جو ہمارے قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ مل چکے ہیں، وہ دہشت گردی کے حوالے سے مذاکرات کریں گے، لیکن باقی امور جو ہیں امن و سلامتی، مسئلہ کشمیر، سیاچن اور سرکریک، جو بولر بیراج کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ کی سطح پہ ہوں گے. اس کے علاوہ یا سیکرٹری دفاع کی سطح پہ ہوں گے. پھر ہمارے تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں، ان معاملات کے اوپر بھی بات چیت کرنی ہے. پانیوں کی تقسیم کا، منصفانہ تقسیم کا مسئلہ ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بہت شکریہ خان صاحب، ہمارا جوہری بڑی نوازش. بہت شکریہ جناب مسعود خان نے ہمیں جوائن کیا. اب ہم لیں گے کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہم اپنی سب سے بڑی خبر کے ساتھ واپس آتے ہیں.